अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुष्या आपके साथ है अपने आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। एक दफ़ा फिर मैं अपने घर वापस पहुँच चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने घर से आपसे मुखातिब हूँ। और एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पे मैं फिर काशिफ ज़ुबैर की कहानी लेकर आई हूँ। जलील मियाँ के किरदार की कहानी, और इस कहानी का नाम है मिस एडवेंचर। तो आप हंसने मुस्कुराने के लिए तैयार हो जाएं, कहानी सुनते हैं और सर धुनते हैं। गुज़श्ता दिनों से मैं शरीफाना ज़िंदगी के मज़े ले रहा था, जिसमें कोई हंगामा और मारा मारी नहीं थी, यानी कोई मसला नहीं था सिवाय शन्नों के, जैसे पीटीवी की तरह हर सेमाई में नए ड्रामे करने का मर्ज़ लाहक है। चाइनीज़ खानों के कोर्स से वो ताइब हो गई थी, क्योंकि उसकी बनाई हुई एक चीनी डिश खाकर मैं 2 दिन तक बैतुल खला के मदार में बेथकान चक्कर लगाता रहा था। उसने सेहत फरमाती मैंने उसे वार्निंग दी थी कि अगर उसने आइंदा कभी भी कोई चीनी या जापानी डिश बनाने और उन ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की तो वहीं हमारी मंगनी का इख्तिताम हो जाएगा। यूं वो इस शौक़ से बाज आई, लेकिन उन दिनों उस पर एक नया भूत सवार था। एक दिन अपने मखसूस स्पॉट, जो मौसम की मुनासबत से उन दिनों हॉट स्पॉट बना हुआ था, यानी छत पर मुलाकात के दौरान में उसने अचानक कहा, जलील तूने कभी मेरे साथ कोई एडवेंचर नहीं किया। मैंने सर्द आह भरी, अम्मा और खाला मौका दें तो करूँ ना, वो तो तुझ पर ख़जाने की नागन बनकर बैठ गई हैं। मुझे तो लग रहा है कि वो एडवेंचर का मौका ही उस वक्त देंगी जब मैं किसी एडवेंचर के काबिल ही नहीं रहूँगा। शन्नो शर्माई, जलील बदतमीज़, मैं शादी की बात नहीं कर रही हूँ, तेरे उन एडवेंचर्स की बात कर रही हूँ जो तू सारे ज़माने के साथ करता फिरता है, और उसमें न जाने कौन कौन सी आरफाएँ शामिल होती हैं सिवाय मेरे। उसके लहजे में शिकवा आ गया। मैं तो तेरी सारी कहानियों में घर तक महदूद रहती हूँ और तू बाहर दूसरी औरतों को लिए फिरता है, क्योंकि तू आरफा नहीं है, मैंने उसे समझाया। और जहाँ तक दूसरी आरफाओं का ताल्लुक़ है तो वो तो मजबूरी होती है, और मैं कोई जान कर बैल को दावत थोड़ी देता हूँ। ये तो सर पर पड़ती है तो भुगतना पड़ता है, कुछ यारी दोस्ती में मारा जाता हूँ। शन्नो ने मेरे अल्फाज पर गौर किया। ये नाजो और वो जो मिस पीर बख्श थी, गज़ाला, मैंने सर दा भरी, क्या याद दिला दिया। शन्नो ने मुझे घूरा, उनसे तेरी कौन सी दोस्ती है? ला हौल वला कुव्वत, मैंने बौखला कर कहा। शन्नो तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो, ये दोनों ख़वातीन सिर्फ मेरी बिज़नेस पार्टनर है, और वो भी माजी बाईद की। और मैं क्या हूँ? लाइफ पार्टनर, मैंने दांत निकाले। मुस्तकबिल बाईद की। शन्नो ने मेरी बात पर तवज्जो दिए बग़ैर हसरत से कहा, जलील मुझे बहुत शौक़ है कि मैं तेरी किसी कहानी में शामिल हूँ और लोगों को पता चले कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। अच्छा, मैंने तंज़िया अंदाज में उसे देखा। क्यों, मुझ में क्या कमी है उन हराफाओं के मुकाबले में? कमी तो कोई नहीं है, मैंने उस पर गौर किया, बल्कि कहीं कहीं से ज़्यादती है। शन्नो कुछ देर से समझी और सुर्ख हो गई। रमज़ान में उसने मुझ पर पाबंदी लगा दी थी कि मैं कोई वाहियात बात कहने से गुरेज करूँगा, लेकिन मैं ये काम जानबूझकर थोड़ी करता था, खुद ब खुद हो जाता था। जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि वो एक शरीफ और घरेलू लड़की है और शरीफ लड़कियों का ये काम नहीं होता, तो वो खफा हो गई। जलील तू रवायती तंग नज़र मर्द है जो कभी अपनी औरत को आगे बढ़ता नहीं देख सकता। ऐसा नहीं है, मैंने सर खुजाया। शादी के बाद बेशक तुम बढ़ बढ़ कर घर के काम करना, मैं कभी तुम्हें पीछे नहीं करूँगा। शन्नो मज़ीद खफा हो गई। जलील तेरा अभी से ये हाल है, शादी के बाद तू मुझे घर में कैद कर देगा। बिल्कुल भी नहीं प्यारी शन्नो, तुम्हें बाहर जाने और कद्दू करेले की शॉपिंग करने की पूरी आज़ादी होगी। मैं ज़रा भी मुखल नहीं हूँगा, मैंने उसे यकीन दिलाया। तो वो वॉकआउट कर गई, और मैं भी यही चाहता था, क्योंकि फत्तू के कैफ़े डिफोंस पर राजा से मेरी नहायत अहम अपॉइंटमेंट तय थी। उन दिनों आरफा ने उसे हस्बे मामूल आग कर दिया था, क्योंकि राजा सिवाय रात के तमाम वक्त उसके पास पाया जाता था और अपने बाप का घर समझ कर रहता था। तो जिस तरह उसके बाप ने उसे गैर एलानिया तौर पर आग कर रखा था, इसी तरह आरफा ने भी आग कर दिया था।
اماں اور خالہ ہماری شادی نہ کرنے کے فیصلے پر قائم تھی، لیکن انہوں نے کچھ آزادیاں ضرور عنایت فرما دی تھیں، جن میں سے ایک شنو اور مجھے ایک ساتھ باہر جانے کی اجازت تھی اگر کوئی معقول وجہ ہو۔ اماں نے وارننگ دی تھی کہ میں نے اس بار ایک روزہ بھی چھوڑا تو وہ مجھے نہیں چھوڑیں گی۔ نیز شنوں کے معاملے میں مجھے جو آزادیاں میسر تھیں وہ بھی سلب کر لی جائیں گی۔ میں نے بلبلا کر اماں سے کہا، ایسا کرو، ایک باکس بنا کر تم دونوں مل کر شنوں کو اس میں بند کر دو، سال میں ایک دو بار نکال کر اس کی زیارت کروا دیا کرو، میں اسی میں خوش ہو جاؤں گا۔ بکواس نہ کر، اماں نے لتاڑا، مجھے معلوم ہے تو کیوں بلبلا رہا ہے، تجھے روزے جو رکھنے پڑیں گے، اس لیے روزے رکھنے پڑے۔ پہلے 10 روزے تو یوں گزرے کہ خود اپنا ہوش نہیں تھا، زمانے کی کیا خبر رکھتے۔ دوسرے عشرے میں کچھ ہوش آیا اور میں نے شنوں سے ملنے کے لیے چھت تک جانے کی ہمت کر لی، جو روزہ رکھ کر صبح سے شام تک ان گنت کام نمٹاتی تھی، اور اس میں بھری دوپہر میں کپڑے دھو کر لٹکانا بھی شامل تھا۔ میری تو بازار جانے کے خیال سے روح فنا ہوتی تھی۔ البتہ تیسرے عشرے تک کسی حد تک عادی ہو گیا، اس لیے روزے کے دوران بھی باہر نکل جاتا، ورنہ تو افطاری کے 2 گھنٹے بعد ہی اپنی دکان پر جانے کی ہمت کرتا تھا، وہ بھی اس لیے کہ رقم وصول کرنی ہوتی تھی۔ عید کا سیزن ہونے کی وجہ سے کمائی کا تناسب ڈبل ہو گیا تھا۔ ماسٹر اکرم نے KESC سے مقابلے کا چیلنج قبول کرتے ہوئے دکان پر ایک جنریٹر رکھ لیا تھا اور کسی سے گیس کنیکشن بھی لے لیا تھا۔ اس لیے جب دوسرے دکاندار لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہوتے تھے تو میری دکان پر کام زور و شور سے جاری رہتا۔ کپڑے لینا دینا اور پیسے وصول کرنا سب ماسٹر اکرم کا کام تھا۔ شام کو وہ مجھے آئی ہوئی رقم اپنا اور کاریگروں کا حساب منہا کر کے دے دیتا تھا۔ اس میں سے بجلی کا بل اور چھوٹے موٹے اخراجات مجھے ادا کرنے پڑتے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ عید کے بعد برابر والی دکان بھی خرید لوں، کیونکہ سیزن میں بھی وہ بند پڑی تھی۔ اس روز بھی افطار کے بعد میں دکان کی طرف نکلنے کا ارادہ کر رہا تھا، اور اس کے بعد کیفے ڈیفونس کا چکر لگانے کا ارادہ بھی تھا کہ خالہ لاؤڈ سپیکر شنوں کے ساتھ چلی گئیں۔ اماں ان کے گلے لگ گئی، نفیسہ تم تو عید کا چاند ہوتی جا رہی ہو۔ میں تو سمجھ رہی تھی عید پر ہی نظر آؤ گی۔ اس پر خالہ لاؤڈ سپیکر نے دھیمی لہجے میں ان بیماریوں کا ذکر کرنا شروع کر دیا جو عموماً جوان بن بیاہی بیٹی کی ماؤں کو ہو جاتی ہیں۔ میں نے شنوں سے آہستہ سے کہا، اور تم 14ویں کا چاند ہوتی جا رہی ہو، کہاں کی تیاری ہے؟ شنوں نے گھبرا کر اپنی اور میری اماں کو دیکھا، لیکن وہ اپنی باتوں میں مگن تھی۔ آہستہ بول، تیرے ساتھ جانا ہے، کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ میں خوش ہو گیا، اچھا پھر سی ویو بھی چلیں گے، اس کا پروگرام بعد میں رکھ لینا۔ اس نے سرگوشی کی، آج مشکل ہے، بہت دیر ہو جائے گی۔ کتنی دیر لگے گی؟ تقریباً 2-2.5 گھنٹے۔ خالہ لاؤڈ سپیکر اماں کو بتا رہی تھیں کہ آج شنوں کو اپنی عید کی کچھ شاپنگ کرنی تھی۔ میں تیار ہوا اور باہر آیا۔ شنوں پہلے ہی تیار تھی۔ روانگی سے پہلے میں نے اسے خبردار کر دیا، ذرا کس کر پکڑنا، آج ٹریفک زیادہ ہوگا۔ شنوں نے مجھے گھورا، یہ بائک کا سٹینڈ اسی وجہ سے نکلوا دیا ہے تم نے؟ نہیں، وہ تو اس لیے نکلوایا ہے کہ وزن کے ساتھ تمہارا بیٹھنے کا رقبہ بڑھتا جا رہا ہے اور مجھے تقریباً ٹینکی پر بیٹھ کر سفر کرنا پڑتا ہے۔ جلیل بے شرم، اس نے مجھے چٹکی کاٹی۔ میں نے اچھل کر دولتی جھاڑی یعنی بائک سٹارٹ کی اور خفگی سے کہا، اپنے ہاتھ قابو میں رکھو، اگر تیری زبان قابو میں رہی تو میرے ہاتھ بھی قابو میں رہیں گے۔ شنوں نے اطمینان سے کہا۔ جانا کہاں ہے؟ میں نے مین روڈ پر آتے ہوئے پوچھا۔ شنوں نے صدر کی ایک مارکیٹ کا نام لیا جہاں سب کچھ ہی خاصا مہنگا ملتا ہے۔ میں نے شنوں کو خبردار کیا۔ اس نے بے پرواہی سے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ رقم اماں نے دی ہے اور باقی تم دو۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ میں عید قربان سے پہلے قربانی کا بکرا بنوں گا، لیکن یہ سعادت میں نے خود قبول کی تھی اور راضی خوشی قربان ہونے جا رہا تھا۔ شنوں بھی خوش ہو گئی تھی، اس لیے ذرا لگ کر بیٹھی تھی اور میں خاموشی سے اس کے ریشمی وجود کی نرمی اور گرمی محسوس کرتا رہا۔ اس دوران میں زبان کو قابو میں رکھا تھا، کیونکہ شنوں ناراض ہو جاتی تو الگ ہو کر بیٹھ جاتی اور زیادہ ناراض ہوتی تو ظالم چٹکیوں پر اتر آتی۔ میری کوشش تھی کہ ذرا آرام سے ٹہلتے ہوئے جائیں، لیکن بے لگام ٹریفک نے جلد مارکیٹ پہنچا دیا۔ جلدی پہنچ گئے، میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ چلو کوئی بات نہیں، واپسی میں آرام سے جائیں گے۔ جی نہیں، شنوں اتر کر شوخی سے بولی، اگر تم نے بائک آہستہ چلائی تو مجھے ایکسیلیٹر دینا آتا ہے۔ یہاں سے سیدھی سادی سٹوری ایک ایسے ایڈونچر میں بدل گئی جس کا میں تو عادی تھا، لیکن شنوں نے صرف میری کہانیوں میں اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہم سڑک کے کنارے کھڑے تھے اور سڑک پر ٹریفک بہہ رہا تھا اور فٹ پاتھ پر کھوے سے کھوا چل رہا تھا۔ اچانک ایک برقع پوش خاتون ہمارے قریب آئی۔
میں سمجھا مانگنے والی ہے، اور میں معاف کرو بیبی کہنے والا تھا کہ اس نے سرگوشی میں کہا، جلیل مجھ سے پہلے شنو اچھل پڑی۔ اس نے غرا کر کہا، کون ہو تم؟ اور جلیل یہ تجھے کیسے جانتی ہے؟ مجھے کیا پتا، میں نے بوکھلا کر کہا۔ کون ہو تم؟ جلیل مجھے نہیں پہچانا۔ اس پر وہ ذرا واضح آواز میں بولی۔ میں دنگ رہ گیا۔ حسینہ تم؟ اس پر شنو نے سخت مشکوک نظروں سے مجھے دیکھا۔ تم اسے حسینہ کہہ رہے ہو؟ اس کا نام حسینہ ہے، میں نے وضاحت کی۔ ہوگا، شنو غرائی، لیکن تم اسے کیسے جانتے ہو؟ مس حسینہ جو استاد ٹی ٹی کے دست ناراض جانی چریا کی محبوبہ تھی، اور آخری اطلاعات کے مطابق وہ مفرور تھی، اور جانی چریا قسمیں کھاتا پھر رہا تھا کہ جب تک وہ حسینہ کے کم سے کم 5 ٹکڑے نہیں کرے گا چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اس پر زندگی کا سکھ چین سب حرام ہوگا، حتیٰ کہ وہ نیا ہیئر سٹائل تک نہیں بنوائے گا۔ جانی چریا ایک ہیئر سٹائل 3 مہینے سے زیادہ نہیں رکھتا تھا۔ جانی چریا کے خیز و غضب کی وجوہات سے سب واقف تھے۔ مس حسینہ ہرجائی تھی اور اس کے دوسرے مردوں سے بھی تعلقات تھے۔ یہ بات جانی کے علم میں سب سے آخر میں آئی، یعنی جب اس کا سارا حلقہ احباب جان چکا تھا، اور اس میں سے نصف مس حسینہ کی زلفوں کے اسیر بھی ہو چکے تھے، باقی نصف اس کی چاہ رکھتے تھے۔ اس لیے سب نے اتفاق باہمی سے زبان بند رکھی تھی، جیسے اقوام متحدہ میں بڑے ممالک چھوٹے ممالک کے بارے میں یکساں پالیسی رکھتے ہیں۔ مس حسینہ غضب کی چیز تھی۔ میں نے آخری بار اسے ایک بھرے پورے بازار میں نہایت مردانہ انداز میں فرار ہوتے دیکھا تھا، جب وہ مجھے جل دے کر نکل گئی تھی۔ چاکلیٹی رنگ اور تیکھی نقوش کے ساتھ سانچے میں ڈھلا جسم دیکھنے والوں کے ہوش اڑانے کے لیے کافی سے زیادہ ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے عشاق کی تعداد شہر خون خرابہ میں فی مربع میل کم سے کم 1 درجن ضرور تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو باریابی کا شرف رکھتے تھے، اس سے کہیں زیادہ دور سے آہیں بھرنے والے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ شنو سے اس کا تعارف کیسے کراؤں۔ ویسے اسے بھرکے میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ وہ تو لباس کی بھی قائل نہیں تھی۔ شنو کھا جانے والی نظروں سے سڑک کے کنارے موجود کھمبے کو گھور رہی تھی، لیکن میں جانتا تھا اس کی تیر نظر کا ہدف یہی خاکسار تھا۔ شنو کی آنکھوں میں قدرتی نا اتفاقی پائی جاتی تھی۔ میں نے کھنکار کر کچھ کہنا چاہا۔ شنو، یہ جلیل میرا نام مت لینا، مس حسینہ دھیمی آواز میں بولی۔ میری جان کے دشمن جانی کے آدمی ادھر ہی گھوم رہے ہیں۔ بات کا اختتام اس نے چند مردانہ قسم کی گالیوں پر کیا اور شنو کا منہ سرخ ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، جلیل چل یہاں سے۔ مگر مس حسینہ کی بات نے مجھے فکر مند کر دیا۔ یہ تو یقینی تھا کہ وہ جانی چریا سے بچتی پھر رہی تھی، لیکن اس وقت ہمارے پاس آنے کا کیا مقصد تھا؟ میں نے احتیاط سے آس پاس دیکھا۔ تم دھوکہ دے رہی ہو؟ حسینہ نے میرے اور شنو کی آڑ میں ہوتے ہوئے سڑک کے پار دیکھ کر میرے اور شنو کی آڑ میں ہوتے ہوئے کہا، سڑک کے پار دیکھ، وہ لال بورڈ والی دکان کے نیچے۔ میں نے اس طرف دیکھا اور میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں جانی چریا کے 2 آدمی موجود تھے اور متلاشی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ میں ان کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ میں جلدی سے شنو کی آڑ میں ہو گیا، کیونکہ جس طرح میں انہیں پہچانتا تھا اسی طرح وہ بھی مجھے جانتے تھے، اور مجھے یہاں دیکھ لیتے تو ناممکن تھا کہ میرے پاس نہ آتے۔ ایسی صورت میں جبکہ مفرور مس حسینہ یہاں موجود تھی، جانی چریا کے کسی آدمی کا میرے پاس آنا میری صحت کے لیے سخت مضر ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے تقریباً سرگوشی میں کہا، حسینہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ مارا جانا بالکل پسند نہیں کروں گا۔ بالکل نہیں، میں یہاں سے ہلی بھی تو وہ دیکھ لیں گے۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ جلیل مجھے یہاں سے نکال دے۔ مس حسینہ جس طرح مجھ سے بات کر رہی تھی، یہ انداز شنو کو چراغ پا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کا صبر جواب دے چکا تھا، لیکن وہ میری وجہ سے چپ تھی۔ اس بار خاموش نہ رہ سکی۔ اس نے غرا کر کہا، بکواس نہ کر، یہاں سے چلی جا، ورنہ میں خود ان لوگوں کو آواز دیتی ہوں۔ یہ کون ہے؟ حسینہ نے مجھ سے پوچھا۔ اس سے بول تمیز سے بات کرے، ورنہ منہ بگاڑ دوں گی۔ یہ شنو ہے، اور تمیز سے بات تم کرو۔ اتنی دیر میں فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا تھا۔ حسینہ خواہ ہمارے سر ہو رہی تھی۔ اصولاً تو اسے یہاں رکنے کا خطرہ مول لینے کے بجائے فرار ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ اس کا مقصد کیا تھا اور وہ کیوں ہمارے سر ہو رہی تھی۔ میں نے شنو کی طرف دیکھا۔ چلو۔ شنو اندر ہی اندر کھول رہی تھی، اور مجھے معلوم تھا کہ آنے والے کئی دنوں تک مجھے اس کی آتش فشانی برداشت کرنا پڑے گی۔
بہرحال مس حسینہ سے میرے دو ٹوک سلوک سے وہ خوش ہوئی۔ اس نے حقارت آمیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور میرے ساتھ چلنے کے لیے قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ منجمد ہو گئی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ شنو کیا ہوا؟ چل کیوں نہیں رہی؟ مس حسینہ نے مسکراتی آواز میں کہا، یہ نہیں چلے گی۔ میں نے اسے بریک لگا دیے۔ جب میں نے اس کی لگائی بریک دیکھی تو شنو کے ساتھ میں بھی کچھ دیر کے لیے منجمد ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا پستول تھا جو اس نے شنو کی پسلی پر عین دل سے ذرا نیچے لگا رکھا تھا اور اس کی حالت بری ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے شنو نے کبھی پستول بھی نہیں دیکھا تھا اور اپنی پسلی سے لگا ہوا تو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ پھر مجھے ہوش آیا اور میں نے بوکھلا کر کہا، تمہارا دماغ درست ہے؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ جو تو دیکھ رہا ہے، اس نے نہایت سکون سے کہا۔ جلیل، مجھے یہاں سے نکلنا ہے ہر قیمت پر۔ اگر مجھے پکڑنے کی کوشش کی گئی تو سب سے پہلے تیری یہ محبوبہ مرے گی۔ میری محبوبہ کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ محبوبہ قرار دیے جانے پر وہ شرمائی بھی نہیں۔ میں نے حسینہ کو سمجھانے کی کوشش کی، اگر تم سمجھ رہی ہو کہ اس طرح تم بچ جاؤ گی تو تم غلطی پر ہو۔ خود کو بچانے کے لیے تم اس سڑک پر موجود تمام افراد کو بھی شوٹ کر دو، تب بھی جانی کے آدمی تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے معلوم ہے، یہ دھمکی میں تجھے دے رہی ہوں۔ اگر شنو کی جان بچانا چاہتے ہو تو میری جان بچاؤ، مجھے یہاں سے نکالو۔ وہ کیسے؟ تیرے پاس بائک ہے، اس پر لے چلو۔ اسے سادہ سا حل پیش کیا۔ میں نے شنو کی طرف دیکھا تو وہ رو دینے والے انداز میں بولی، جلیل، اس چڑیل کی بات مان لے ورنہ یہ مجھے مار دے گی۔ ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ وہ تو میری بھی نہیں ہوئی، میں نے بوکھلا کر کہا۔ میری بھی نہیں ہوئی ہے، اگرچہ تجربہ بہت ہے، حسینہ نے شرم کو بالائے طاق رکھ کر کہا۔ جلیل، تیرے پاس صرف 1 منٹ ہے، اس کے بعد تیری شادی کم سے کم شنو سے نہیں ہو سکے گی۔ مس حسینہ کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنی دھمکی پر عمل کرنے میں پوری طرح سنجیدہ ہے۔ اس کے بارے میں سن رکھا تھا کہ اس نے ناز و ادا کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ سے کئی افراد کو بھی قتل کر رکھا تھا، اور ان میں وہ شخص بھی شامل تھا جس نے کم عمری میں اسے کلی سے پھول بنا کر اس راہ پر ڈالا تھا، اور بالآخر وہ جانی چریا جیسے آدمی کی محبوبہ بن گئی۔ میں شنو کے معاملے میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، اس لیے میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، لیکن خدا کے لیے یہ پستول اس سے دور کرو ورنہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ مس حسینہ نے پستول اپنے بھرکے میں کر لیا۔ اب نکل یہاں سے۔ ہم تینوں بائک پر کیسے آئیں گے؟ میں نے پریشانی سے کہا، کیونکہ شنو کے ساتھ میں ہی مشکل میں پڑ جاتا تھا۔ مس حسینہ کا وزن اگرچہ شنو سے کم تھا لیکن خاص مقامات سے وہ بھی خاصی بھاری تھی۔ وہ صرف اسی صورت میں بائک پر آ سکتی تھی جب میں ٹینکی پر بیٹھ کر ڈرائیو کرتا۔ اس نے کہا، ہم ایسے بیٹھیں گے جیسے مرد بیٹھتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں، شنو کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے تجویز دی۔ میں تمہیں جہاں کہو گی چھوڑ دوں گا، لیکن مس حسینہ سے پہلے شنو نے یہ تجویز مسترد کر دی۔ نہیں، میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ ساتھ جائے گی۔ چل بیٹھ، اس نے شنو کو حکم دیا۔ میں نے بائک سٹارٹ کی کیونکہ جانی چریا کے آدمی اب سڑک کے اس طرف آ رہے تھے۔ اگر درمیان میں بے محابہ ٹریفک نہ ہوتا تو وہ اب تک یہاں آ چکے ہوتے۔ شنو آج تک اس طرح بائک پر نہیں بیٹھی تھی۔ اسے شرم آ رہی تھی مگر مجبوری تھی۔ جیسے تیسے وہ بیٹھی تو جگہ بالکل ہی نہیں بچی، کیونکہ وہ مجھ سے یوں دور تھی جیسے مقناطیس کے دونوں سرے ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں۔ مس حسینہ نے بالکل پرواہ کیے بغیر نشست کے آخری حصے میں اپنی جگہ بنائی اور پھر شنو کو مجھ میں یوں دبایا کہ اب ہم مقناطیس کی طرح چپک چکے تھے۔ شنو نے میرے کان میں سرگوشی کی، جلیل، یہ کیا مصیبت ہے؟ مگر میں جانی چریا کے آدمیوں کی صورت میں موت کے فرشتوں کو پاس آتے دیکھ رہا تھا۔ میں نے عجلت میں ہیلمٹ پہن لیا کیونکہ میری صورت چھپ جائے۔ مس حسینہ نے گرنے سے بچنے کے لیے ہاتھ بڑھا کر میری بیلٹ پکڑ لی۔ شنو کو پتہ نہیں تھا ورنہ وہ مزید برا مناتی۔ میں واقعی ٹینکی پر بیٹھا تھا اور پچھتا رہا تھا کہ کبھی مس حسینہ، جانی چریا اور اس قبیل کے لوگوں سے تعلق کیوں رکھا تھا جو آج میرے گلے پڑ رہا تھا۔ اس طرح بائک چلانا مجھے اتنا ہی مشکل لگ رہا تھا جتنا سرکس میں موت کے کنویں میں بائک چلانا۔ بمشکل میں ٹریفک میں شامل ہوا۔ میں نے مخالف سمت کا رخ کیا تھا۔ جتنی جلدی اس جگہ سے نکل جاتا اتنی جلدی اس مصیبت سے جان چھوٹ جاتی جو مس حسینہ کی صورت میں نازل ہوئی تھی۔ شنو نے پھر کان میں کہا، جلیل، مجھے شرم آ رہی ہے۔ شرما لو، میں نے مشورہ دیا، حالانکہ مجھے اس کے وجود کی نزاکتوں اور نرمیوں کا دور تک خیال نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر سرگوشی کی،
یہ بہت بیہودہ عورت ہے۔ وہ تو ہے، لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا؟ بس پتہ چل گیا، شنو کھسیا کر بولی۔ غالباً کوئی ایسی بات تھی جو وہ مجھے نہیں بتا سکتی تھی۔ اس سے جلدی جان چھڑاؤ۔ تو اور کیا کر رہا ہوں؟ میں نے بائک کو ایک ذیلی سڑک پر موڑتے ہوئے کہا جس پر ٹریفک ذرا کم تھا۔ مہربانی کر کے تم ذرا خاموش ہو جاؤ۔ مگر خاموش ہونا شنو کو آتا تو وہ عورت ہی کیوں کہلاتی؟ اس نے پھر سرگوشی کی۔ کاش میرے پاس موبائل ہوتا۔ تو تم کیا کرتی؟ میں نے بھنا کر کہا۔ اپنی اماں کو الوداعی کال کرتی۔ میں پولیس کو کال کرتی، وہ بولی۔ جیسے میں تجھے کال کرنے دیتی، پیچھے سے مس حسینہ نے کہا۔ وہ شنو کی ساری سرگوشیاں سن رہی تھی۔ شنو بھنا گئی۔ تم ہماری باتیں سن رہی ہو؟ بہرا بھی سن لے، وہ بولی۔ بیچارہ جلیل شادی کے بعد خوب سنا کرے گا۔ ظاہر ہے شنو خالہ لاؤڈ سپیکر کی بیٹی تھی، کچھ ایسا تو آنا ہی تھا۔ شنو نے طنز کیا، بڑی ہمدردی ہو رہی ہے؟ خدا کے لیے، میں نے کرا کر کہا، تم دونوں لڑنے کے بجائے پیچھے بھی نظر رکھو۔ میں دیکھ رہی ہوں، مس حسینہ نے کہا۔ ایک کالی گاڑی ہمارے پیچھے آ رہی ہے اور مجھے شبہ ہے کہ اس میں جانی کے آدمی ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ شنو کی ایڈونچر کی خواہش کیسے پوری ہوتی ہے۔ فی الحال تو ایک عدد خطرناک قسم کی مس حسینہ شنو اور جلیل میاں کے ساتھ ٹکرا چکی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے کس قدر خون خرابہ ہوتا ہے۔ خون خرابہ تو بلکہ کم ہی ہوتا ہے، لیکن رگڑا کافی لگتا ہے جلیل میاں کو، اور اس دفعہ شنو کو بھی لگنے والا ہے۔ تو چلیں انتظار کرتے ہیں اگلے پارٹ کا۔ تب تک کے لیے میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔